अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, बड़ी अहम खबरें आगाज़ करेंगे ख़बरों का जनाब। पहले तो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जनाब रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को बना दिया गया। हमारी पेशेगोई सही साबित हुई। कल के व्लॉग में हमने बताया था कि या तो ये बनेंगे जिलानी साहब या वो मुल्क साहब बनेंगे, तो ये बन गए नासिरुल मुल्क। तो दूसरे नंबर पे इसके बारे में काफ़ी तफसीलन हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब का अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के साथ माहिदा हो गया है और उसकी तफसीलात भी पेश हो गई कि किस किस दिन कौन कौन मिलेगा और फोकल पर्सन कौन होगा, इसके बारे में आपको तफसीलात बताएंगे। तीसरे नंबर पे जनाब जो ATC एंटी टेररिस्ट कोड जो है गुजरांवाला की, उसने 9 मई के वाक़ात में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया था उनके 50 लोगों को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी है। और इसके अलावा जो बाइडन ने जो ख़त लिखा है उसके अंदर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, यानी उसको हमारे मुक़्तदर हलकों को या हमारी जो बरसर इक़्तिदार आर्मी के लोग हैं उनको उन्होंने क्या पैगाम दिया है, इसके बारे में भी कुछ हम बात करेंगे। और थोड़ी सी बात करेंगे कि जो सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं उसमें KPK के जो लोगों को हल्फ उठाने नहीं दिया गया है, जो बंदरबाट की सीटें हैं जिसको हम बंदरबाट कहते हैं एक्चुअली, तो उसके बारे में PTI अब क्या करने जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शंस आता है उसमें ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप अपने अगर पसंद करते हैं तो लाइक को ज़रूर क्लिक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट्स से हमें काफ़ी जो है मशअले राह होते हैं हमारे लिए और काफ़ी हमें अपने आप को तनकीदी नज़र से देखने का मौका मिलता है और आपके सवालात जो भी आते हैं तो उनको भी सामने रख के हम अपने प्रोग्राम को मुरतब करते हैं। अच्छा जनाब, दूसरा ये कि इसको शेयर कीजिए, इसके लिंक को, ताकि अपने दोस्तों को, जाने वालों को, रिश्तेदारों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग देख सकें। अब हम तरतीब वाले चलते हैं जनाब। एक तो हमारे PTI ने फ़ैसला किया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो डिसीशन दिया है कि भाई जो लोग रिज़र्व सीट पर जो है दूसरी पार्टियों को सीटें बांट दी गई हैं, ख़वातीन की और अक़लियत वालों की KPK में हर जगह बांट दी गई हैं, लेकिन KPK में ख़ास तौर से क्या कहते हैं हमारी अक्सरियत हमारी होनी चाहिए थी सीटें, तो इन लोगों ने उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज का फ़ैसला किया है कि इस डिसीशन को पेशावर हाई कोर्ट के उन्होंने कहा था भाई इनको हल्फ उठाने दें, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो टाइम चाहते हैं ताकि 2 अप्रैल तक आ जाए और ये लोग 2 अप्रैल तक हल्फ ना उठाएं ताकि इंतखाबात सेनेट के जो है वो बगैर इनके हो जाएं। लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है, उसने भी एक जारी किया एलामिया कि हमारे पास लोग आए थे कि हमें वो नोटिफाइड तो आपने कर दिया, मेम्बरान ने दरख्वास्त दी हमें, लेकिन नोटिफाइड होने के बावजूद हल्फ उठाने नहीं दिया जा रहा। तो हम जो अगर देखेंगे कि ऐसी कोई सूरत हाल है तो हम इसको जो है ना वहाँ के KPK के इंतखाबात सेनेट के रोक देंगे या मुलतवी कर देंगे। अच्छा, तो ये एक तगो जारी है, तो देखिए उसके अंदर क्या होता है। और उसके बाद ये कि न्यूज़ ये भी है कि जनाब ATC जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है गुजरांवाला की, उन्होंने जो 9 मई के वाक़ात में जो लोग गिरफ़्तार किए गए थे तनसीबात पर तोड़ फोड़ करने के, फ़ौजी तनसीबात पर, उनके लोगों को सज़ाएँ सुना दी हैं और 50 लोगों को 5 साल कैद की बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्या रिएक्शन आता है। और उसके बाद जो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर इसके बारे में वहाँ क्या बहस होती है। जो अपील चल रही है 6 रुकनी जजेस के बेंच के अंदर, जिसका अमीनुद्दीन साहब क़यादत कर रहे हैं, तो ये देखिए कि इसके अंदर अब
کیا اس بارے میں بات چیت ہوتی ہے اور کیا اس چیز کو روکا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اب جناب جو بات ہوگی نا وہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، اور معاہدے کی وجہ یہ ہے کہ جناب بہت پریشر تھا کورٹس کی جانب سے کہ بھائی بار بار اپیلیں جاتی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، کہ ہمیں وکلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کو نہیں ملنے جا رہا، رشتہ داروں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، بہت ساری باتیں تھیں۔ تو اس میں انہوں نے مانگی تھی کہ بھائی جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہ آپ رپورٹ دیں، تو انہوں نے ایک معاہدہ طے کر کے عمران خان صاحب سے وہ بھیجا ہے، اور اس کے اندر 2 دن ویک کے فکس کیے گئے ہیں۔ ایک جو ہے منگل کا دن ہے جس میں فیملی کے افراد ملیں گے، اور دوسرا جو جمعرات کا دن ہے جس کے اندر جو ہے وکلاء ملیں گے۔ اب وکلاء میں بھی انہوں نے 6 لوگ جا سکتے ہیں وکلاء والے دن، اور اس میں انہوں نے 3 فوکل پرسن بنا دی ہیں۔ ایک عمیر خان نیازی ہیں، ایک بیرسٹر گوہر خان ہیں، اور تیسرے ہمارے پیارے شیر افضل مروت صاحب ہیں، کہ یہ 2 آدمیوں کے نام یہ لوگ پیش کریں گے۔ اس طرح 6 آدمی جو ہے نا جو انجینئر کو یہ ریکمنڈ کریں گے وہ آئیں گے، وہ ہم سے ملیں گے۔ اسی طریقے سے انڈیویجولی جو لوگ جاتے ہیں کورٹ کے اندر اور کہ جاتے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے، اور کورٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، تو وہ بھی پھر فوکل پرسن سے ملیں گے، اور اسی دن ان کے ناموں میں سے ان کو ایڈجسٹ کر کے فوکل پرسن بھیجیں گے، جو ناموں کی لسٹ جائے گی 6 آدمیوں کی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ٹائمنگز کا ہے کہ کتنے 30 سے 45 منٹ تک کی ملاقات ہوگی، اور اس کے اندر پھر 1978 کا جو جیل خانہ جات کے رولز ریگولیشن سے ان کو فالو کیا جائے گا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ اب معاملات کچھ نہ کچھ سیٹ ہو جائیں گی، جو بار بار کورٹوں میں اپیلیں ہوتی تھیں اور معاملات گڑبڑ ہوتے تھے۔ اب جناب تصدق حسین جیلانی صاحب کا بات آ گئی ہے۔ جی ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جناب ناصر الملک صاحب بنیں گے یا جیلانی صاحب بنیں گے، اور آخرکار تصدق جیلانی صاحب کو بنا دیا گیا۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس کے رشتہ دار ہیں اور ہیں کون یہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے قریب رشتہ دار ہیں، لیکن انتہائی اچھے آدمی مانے جاتے ہیں، معتبر آدمی ہیں۔ جب لاہور ہائی کورٹ میں رہے تب بھی بہت معتبر مانے گئے، اور جب یہاں کے بنے سپریم کورٹ کے تب بھی بہت ہی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی انہوں نے چھوٹو موٹو کا ایکشن نہیں لیا، کبھی جو ہے وہ نہیں کیا، بہت ہی طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا۔ نفیس آدمی ہیں اور کافی، تو دیکھیے ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا قوم اپوزیشن کی جانب سے، خاص طور سے پی ٹی آئی کی جانب سے یا وکلا تنظیموں کی جانب سے۔ بہرحال آدمی ٹھیک ہیں۔ اب انویسٹیگیشن کیسی ہوگی؟ ان کی انویسٹیگیشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پہلے ٹی او آرز بنیں گے، ٹی او آرز بننے کے بعد 2-3 دن میں بن جائیں گے، اس کے بعد پھر یہ تمام ججز کو بلوائیں گے، اس پہ پھر یہ اپنی ٹیم بنائیں گے کہ مجھے اسے لوگ دو، ظاہر میں ٹربیونل جو آپ نے بنایا ہے کمیشن، اس کے اندر مجھے اتنے لوگوں چاہیے، وہ دیا جائے گا۔ ساتھ میں ان کو یہ پرمیشن بھی ہوتی ہے کہ کسی اور کو بھی ڈیورنگ انویسٹیگیشن کسی کو بلانا چاہتے ہیں، کسی کی خدمات چاہتے ہیں، کسی ایکسپرٹ کی خدمات چاہتے ہیں، کسی اور کی چاہتے ہیں، تو دے کین کال ایٹ اینی ٹائم، ان کو فل اتھارٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کال کریں گے تمام ججز کو، 2 مہینے میں ان کو جنرلی ہوتا ہی ہے کہ 2 مہینے میں ان کو اپنی رپورٹ مکمل کر کے دینی ہوتی ہے انکوائری کی۔ تو کبھی کبھی ایکسٹینشن بھی لے لیتے ہیں 1-2 مہینے کے کہ بھئی پورے معاملات نہیں ہو سکے، جیسے عموماً بلکہ 90% ایکسٹینشن ہی پہ کام چلتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ججز کو بلائیں گے، ان کی ساری سنیں گے کہ کیا کیا، ان کے بیانات لیں گے جن لوگوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں ایجنسیز پر، پھر ان کے بیانات کی روشنی میں ایجنسیز کے لوگوں کو بلایا جائے گا، ان کے بیانات لیے جائیں گے، پھر تحقیقات ہوگی اس کی روشنی میں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سے یہ اپنی پوری رپورٹ مرتب کریں گے، اور اس کے دوران پھر اس کے بعد اس کو ریلیز کیا جائے گا۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے، بیان دینا آسان ہے، بیان دوسروں سے لینا۔ اب ایجنسیز میں کون لوگ انوالو تھے، کون نہیں تھے، وہ جواب دیتے ہیں نہیں دیتے، ریٹرن دیتے ہیں، خود پیش ہوتے ہیں، کون آئے گا، کس نے کیا تھا، کیا ہے ریکارڈ، کیا ہے ایویڈنس، کیا ہے، the lot of things are there. Sometimes take too much time، بہت زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے اس کے اندر۔
لیکن بہرحال پروسیجر یہی ہے اور اسی کے تحت یہ ہوگا. تو یہ باتیں اب آپ کو اسی طریقے سے انتظار کرنا پڑے گا اور تنقید بھی ان کو سننا پڑے گی. اب انہوں نے ایگری تو کر لیا ہے بننے کا کہ میں سربراہ بن جاتا ہوں، لیکن اس مشکل حالات میں بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنا، جب ایک طرف ٹرائیکا کی حکومت ہے، مقتدر حلقے پلس یہ حکمران اتحاد وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف اپوزیشن، ٹف اپوزیشن اور بہت ہی نالا اپوزیشن ان حکمرانوں سے اور مقتدر سے. تو ایک قسم کے جنگ کی سی کیفیت ہے. تو اس میں آپ کو بیلنس کرنا، دونوں فریقین کو بیلنس کر کے چلانا، اپنے آپ کی غیر جانبداری شو کرنا کافی ٹف ہو جاتا ہے. دیکھیے کیا کرتے ہیں جناب. یہ اس کے بعد جو بائیڈن کا خط بھی، اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. بائیڈن صاحب نے خط لکھا، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ باتیں بڑی دلچسپ بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جناب پاکستان کا بڑا اہم رول ہے انٹرنیشنل اسٹریٹجک معاملات میں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے اور ہم اسے کوآپریشن چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل جو بھی معاملات میں اس میں ہمارا ایسے مطلب ہے کہ ساتھ دے اور ملے، اور امریکہ اور ہم مل کے جو ہے پاکستان مل کے ان کو کنٹرول کریں. اب یہ باتیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی تشویشناک ہے. تشویشناک تو نہیں ہے، اس پہ اگر فائدہ بھی ہے کہ ہم ایک رول بننے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے پرابلم اصل میں کیا ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ اس نے یہاں پہ جو اپنا لیڈر بنایا ہے وہ انڈیا کو بنایا ٹو کنٹرول دی چائنا. تو انہوں نے انڈیا کو بنایا کہ بھئی تم جو ہے کنٹرول کرو، تم ہمارے یہاں پہ انچارج ہو، کیونکہ ہم تو بہت دور ہیں اور کسی طریقے سے چائنا کی الغار کو ہمیں روکنا ہے. اب چائنا جو ہے بہت تیزی سے کنٹرول کر رہا ہے دنیا میں، بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی لحاظ سے انڈیا کو بھی کافی ترقی دی جا رہی ہے. انڈیا نے پچھلے 10 سالوں میں بہت ترقی کی ہے، بہت آگے بڑھا ہے، بہت اس کی جی ڈی پی آگے بڑھی ہے، بڑی خوشحالی آئی ہے. اب تو یہاں تک ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی لوگ بمبئی میں رہتے ہیں. انہوں نے جو ہے چائنا کے شہر بیجنگ کو بیٹ کر دیا. بیجنگ دوسرے نمبر پہ چلا گیا. تو ایشیا کے اندر، ناٹ ورلڈ بٹ ایشیا، ورلڈ میں تو خیر نیو یارک میں رہتے ہیں سب سے زیادہ ارب پتی لوگ. تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ بڑی خوشحالی آئی ہے، بڑی ترقی ہو رہی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں بن رہی ہیں، جو روزگار کے ذرائع آ رہے ہیں، تو وہ ایک لہر آ رہی ہے. تو اور جی ڈی پی بہت ہائی ہے ان کی، تو چائنا سے مقابلے کے لیے اس کو ایک طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے انڈیا کو. اب یہ ان کا یہاں پہ جو رول پلے کر رہا ہے، پولیس مین کا رول یا جو بھی ان کا چوکیدار کا رول جو ہے امریکہ کی طرف سے، ان کے مفادات اس خطے میں وہی پورے کرتا ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی اس میں ہیلپ کرے اور انڈیا کے ساتھ چلے، تاکہ آپ بھی ہمارے کولیگ ہیں، ہمارا ہیڈ وہ ہے، آپ ہمارے چھوٹے درجے کے کولیگ ہیں، تو آپ ان کا ساتھ دیں اور آپ لوگ مل کے جو ہے نا چائنا کو کنٹرول کریں. لیکن پاکستان کا مطلب ہے کہ چائنا کے بہت پرانے پاکستان کے تعلقات ہیں. چائنا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہوئی ہے، اور چائنا کسی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ جو ہے وہ پاکستان کو اس طرح چھوڑ دے اور امریکہ انڈیا کے تھرو امریکہ کی گود میں جانے کی پرمیشن دے. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. پاکستان کو بڑے پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا، بیلنس کرنا پڑے گا. اگر امریکن سپورٹ چاہیے تو ظاہر امریکن سپورٹ آپ کو اتنی چاہیے کہ ورلڈ بینک سے اگر پیسے چاہیے آپ کو یا IMF سے پیسے چاہیے تو صرف امریکہ کے اشارے پہ آتے ہیں. تو امریکہ کو تو آپ کو جب کرنا ہی پڑتا ہے، جب امریکہ کی آپ خوشامد کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور جو دوسرے عرب کنٹریز ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہے یا UAE ہے یا جو بھی ہے، تو وہ سارا آپ کو ادھر سے بھی اگر فنڈ چاہیے قطر وغیرہ سے تو وہ بھی امریکہ کے اشارے پہ ملے گا. تو امریکہ آپ کی اس وقت جو اکنامیکل کنڈیشن آپ کی ہو چکی ہے کہ آپ امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن آپ کا پرابلم یہ ہے کہ اب چائنا بھی آپ کو نہیں چھوڑنا چاہے گا، اور چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کے ملک کے اندر، CPEC سے لے کر اور بہت سی جگہوں پہ. تو اب پرابلم اسی لیے دیکھیں نا چائنیز پہ حملے کروائے جاتے ہیں باقاعدی طور سے. ظاہر ہے اس کے اندر انڈیا کی کافی ایجنسیز انوالو ہیں جو ان لوگوں کو شیئر دیتی ہیں، اور وہ جا کے انہوں نے چائنیز کو اڑا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے سارے کام رک جاتے ہیں. جو بڑے بڑے ڈیمس وغیرہ بن رہے ہیں، بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں،
جب سے 4 دن سے یہ واقعہ ہوا ہے، 2 پوائنٹ چائنیز کا اڑایا گیا ہے خودکش حملے میں، تو اس کے بعد تو انہوں نے ان جگہوں پہ کام بھی بند کر دیا ہے. تو ٹوٹل اس وقت 950 انجینئرز اور ٹیکنیشین موجود ہیں چائنیز. انہوں نے تینوں پروجیکٹ پہ کام بند کر دیا ہے. اور بہت ہی ہائی پاور کا ڈیلیگیشن چائنا کا اس وقت دورہ کر رہا ہے پاکستان کا. وہ ضمانت چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں ہمیں بھی انوالو کیا جائے کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کس ٹائپ کی. آپ لوگ ہمیشہ ہم سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی فکر نہیں کرو، اور آپ کو ہم نے جو ہے وہ دے دی ہے سیکیورٹی، بڑی زبردست سیکیورٹی ہے یا فول پروف سیکیورٹی ہے یہ، لیکن بعد میں ہمارے آدمیوں کو مار دیا جاتا ہے. ہر سال ہی یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کیسے کام چلے گا؟ تو وہ آئے تو اس میں، کیونکہ وہ چائنا بھی چاہتا ہے کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سیکیورٹی پھر فورسز ہمیں دے دیں، ہم سیکیورٹی فورس کے اپنی فورسز کے تھرو یہاں کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ امریکہ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور آپ کے لیے بھی کہ دوسری ملکوں کی فورسز کو آپ آنے دیتے ہیں. اب یہ وہ مسائل ہیں، تو پاکستان کو بہت پھونک پھونک کر چلنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ اب ان کو فورس کر رہا ہے کہ آپ انڈیا سے تجارت کریں. وہ تو پاکستان کے لیے خیر فائدے میں بھی ہے، تجارت ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. چائنا بھی کرتا ہے انڈیا کے ساتھ تجارت، اس پہ چائنا بہت زیادہ آبجیکشن نہیں کرے گا، لیکن وہ کہے گا کہ آپ ایک لمٹ تک انڈیا کے ساتھ جائیں. امریکہ زور دے گا کہ نہیں، آپ زیادہ پاور کے ساتھ چائنا زیادہ شدت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جائیں اور چائنا سے پیچھے ہوتے چلے جائیں. تو اس میں ہماری قیادت کو بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ دونوں کو خوش رکھنا، کیونکہ مال بھی امریکہ سے چاہیے اکنامی کو زندہ رکھنے کے لیے، اور چائنا سے آپ کو وہ بھی کرنا ہے، کیونکہ چائنا کی بہت بڑے مفادات ہیں یہاں پہ، اور چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو ایک دم امریکہ کی گود میں پھینک دے. تو وہ بھی آخر تک زور لگائے گا کہ وہ چائنا یا اس کی بلاک میں رہے پاکستان. تو پاکستان کے جو حکمرانوں کو بہت سوچ سمجھ کے اپنی خارجہ پالیسی کو مرتب کرنا چاہیے اور بیلنس کرنا چاہیے. اور یہ آگے چل کے اور بھی مسائل آنے والے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن صاحب کا الیکشن جو نومبر میں ہونے والا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس میں جو اس وقت کے جائزے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر انتخابی جائزے امریکہ میں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہے، بائیڈن پیچھے. اگر وہ جائزے صحیح ثابت ہوتے ہیں اور بائیڈن جو ہے نا ٹرمپ صاحب جیت جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک بات یہ ہوگی کہ ٹرمپ کے جیتنے کا مطلب اور تو خرچ نہیں پڑے گا، لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا کی پالیسی اور چائنا کو نیچے کرنے کی پالیسی دونوں کی سیم ہے، تو پالیسی سیم ہی رہے گی. تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر حال میں دونوں کو بیلنس کرنا پڑے گا. ہمیں انڈیا سے تجارت کرنی چاہیے، چائنا کو سمجھانا ہوگا آپ کو کہ ٹھیک ہے جیسے آپ تجارت کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، ہم بھی کریں گے ایز اے نیبرہڈ، لیکن ہم اس کے بلاک میں نہیں جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے سنسیئر ہیں، اور جو پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں ضرور کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ کے بلاک میں رہیں گے یا نیوٹرل رہیں گے، آپ کے خلاف نہیں جائیں گے. آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے UN میں، ہمیشہ آپ نے ویٹو کیا ہے ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے کھڑے رہیں. تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا. ادھر امریکہ کو کہنا پڑے گا کہ بھئی انڈیا سے تجارت بھی کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے لیے آپ بھی اتنے ہی ہیں جتنے چائنیز ہیں. چائنا کی وجہ سے مفادات کو ہم اتنا آگے نہیں کریں گے کہ اس کی وجہ سے ہم آپ کے مفادات کو پیچھے کر دیں. اور کیونکہ پہلے جھگڑا یہی شروع سے چلا آ رہا ہے نا کہ جب جو سی پیک کے اندر جو بھی معاہدہ ہوا ہے چائنا کے ساتھ، جو انہوں نے قرضے لیے، تو وہ قرضے جو تھے وہ بڑے زیادہ سود کے اوپر اور لیے گئے. تو وہ معاہدے جو ہیں وہ ان کو چائنا نے کہا تھا خفیہ رکھنا، بتانا نہیں ہے. اب جب آپ فنڈ لینے جاتے ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ یا IMF کے ساتھ یا امریکہ کی جو اور دوسری ایجنسیز کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی معاہدے تو بتاؤ آپ کتنا انٹرسٹ ان کو دے رہے ہو چائنا والوں کو، یہ جو آپ نے مال لیا ہے، جو روڈیں بنا رہے ہیں آپ، جو یہ کر رہے ہیں، جو ڈیم بن رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں، تو وہ جو اس کا جو یہ کتنا % انٹرسٹ آپ ان کو پے کر رہے ہیں. اب وہ دکھا نہیں سکتے کیونکہ وہ معاہدے خفیہ ہیں. تو یہی مسئلہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بہت بڑا تھا، جس کی وجہ سے چائنا نے ٹوٹل کام بند کر دیا کہ اگر آپ نے ہمارے معاہدے بتائے تو ہم یہ کر دیں گے جو بھی ہے رولز کے تحت انٹرنیشنل، یا ہماری اور یہ کہ خفیہ رکھنا ہے. ادھر IMF کا اور ان کا بہت زیادہ پریشر تھا کہ یہ دیں، اگر اس کے بغیر تو ہم آپ کو فنڈ ریلیز نہیں کریں گے. تو یہ بڑی پاکستان جو ہے نا اس وقت بڑی کہتے ہیں کریٹیکل کنڈیشن میں ہے. پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ بھیا کسی طریقے سے بھی کچھ کر کے یہ IMF کے یا ورلڈ بینک کی ان کی چنگلوں سے نکل جائے، خود اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے. اور اس کے لیے اشرفیہ کو قربانی دینی پڑے گی. ایلیٹ فورس جو حکمران ایلیٹ کلاس ہے اس کو اپنی
قربانی دینی پڑے گی، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا، فوج کو بھی تھوڑا بہت کم کرنا ہے تو کم کرنا پڑے گا، اور باقی تمام لوگوں پہ ٹیکس کرنا پڑے گا، تاجروں پہ، صنعت کاروں پہ، بڑی بڑی فیکٹری اونرز پہ، ان کو جو مراد دی جاتی ہیں، جو ان کو اتنی ریفنڈ کیا جاتا ہے، وہ سب چیزیں ختم کرنی پڑیں گی، بہت ساری منسٹری ختم کرنی پڑیں گی، بیمار صنعتوں کو ختم کرنا پڑے گا، مطلب بہت چیزیں، بہت ہی آپ کو بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے، ان کے گریبانوں سے پیسے نکالنے پڑیں گے، ورنہ اور خاص طور سے جو ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی جو سارا کالا پیسہ اور کالا دھن ادھر سے ادھر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، ان پہ ٹیکسیشن کرنی پڑے گی۔ یہ کافی انقلابی اقدامات ہیں جو کرنا تو مشکل نظر آتا ہے، لیکن بہرحال اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے ہم لوگ یہ کیا کرتے ہیں، جب تک کے لیے ہمارا آپ دعائی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے حکمران جو بھی ہوں ایکس وائی زی، ان کو شعور دے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے چلا سکے، اپنے مفادات کو پسی پشت رکھیں، جس نظر تو نہیں آتا، اور آج تک وہ ایسا حکمران میں نے دیکھا بھی نہیں پاکستان میں۔ واللہ عالم بالصواب۔ جب تک نہیں اجازت دی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔